प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं प्रोग्राम का मेज़बान मोहम्मद हनीफ बहुत सी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ हाजिर खिदमत सलाम होगी। ये प्रोग्राम इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं आमना शेख। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस जिसे अब चंद माह गुजर चुके हैं और अब हर ख़ास व आम इस वायरस के हवाले से बखूबी आगाह है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वायरस की लपेट में है। आगाज़ में जो इबहम रहा और ख़ास तौर पर इस हवाले से कुछ गलत प्रोपेगेंडा भी किया गया और लोग इसको तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया जिस मसले से नबरदाज़मा थी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो दीगर ममालिक के सेहत के शोबे हैं वो इस हवाले से तहकीक में मसरूफ़ थे और लोगों को ये बावर कराने के लिए, ये महसूस कराने के लिए ये एक ऐसी वबा है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और इसको रोकने का वाहिद इलाज समाजी फ़ासला ही अख्तियार करना है। इसके साथ साथ चंद एक और एहतियाती तदाबीर थी जिसके हवाले से हमने देखा कि हर मकतब फ़िक्र के शख्स ने और ख़ास तौर पर उलमा इकराम ने बहुत अहम किरदार अदा किया और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने भी इस हवाले से और इस वायरस के जो नुकसानात हैं, जो इसकी संगीनी है, उस हवाले से आवाम को आगाह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल ये है कि हर ख़ास आम और हर छोटा बड़ा मर्द औरत बूढ़ा बच्चा इस वायरस की संगीनी के हवाले से बखूबी आगाह है और इससे एहतियाती तदाबीर कर रहा है। लेकिन इसमें इस बात कहने में भी कोई कबाहत नहीं है कि बहुत देर हो चुकी। अगर यही संजीदगी आगाज़ में होती तो इस वक्त जिस सूरत हाल से ख़ास तौर पर हम नबरदाज़मा हैं या जिसका मुकाबला कर रहे हैं, ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। ख़ास तौर पर इसके हवाले से जो हमारे शोबे रहे ज़िंदगी के वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और वो बंदिश का शिकार भी हुए, जिससे मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया। लेकिन अब भी अगर हम कोशिश करें, और बहुत से ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ख़ुद को इस वायरस से, इस फैलाव से रोकने में कामयाबी हासिल की है। हमारे सामने भी वो मिसालें मौजूद हैं और जब ज़िंदगी के तमाम मकात के फ़िक्र के लोग इससे वाबस्ता हैं और वो इसकी संजीदगी और इसकी संगीनी के हवाले से हर ख़ास व आम को आगाह कर रहा है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उस पर बराह रास्त और इसके साथ साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता लोगों को आगाह करने के लिए किरदार अदा किया जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पर इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आज उनकी जानिब से चंद एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि अपने तौर पर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भी कोशिशें करते रहे हैं। और आज हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि वो रेडियो पाकिस्तान के इस बहुत बड़े नेटवर्क पर यहाँ पर मौजूद रहे जहाँ पर हर शख्स रेडियो पाकिस्तान को सुनता है और उसके साथ साथ क्योंकि रेडियो पाकिस्तान से जो प्रोग्राम होते हैं वो मुसद्दिका होते हैं, लोग उस पर एतमाद भी करते हैं क्योंकि रियासत का ये इदारा है। तो आज जो मेहमान हैं उनके साथ आपका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना शुजाउद्दीन साहब। आप ख़तीब हैं जामा मस्जिद मक्की सदफ़ सोसाइटी के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महाराज सनातन दास और आप पंडित हैं राधा गोपी मंदिर गुलिस्तान जौहर के और वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो महाराज साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शहजाद रज़ा साहब। आप इमाम ख़तीब हैं जामा मस्जिद राबिया सिद्दीकिया न्यू कराची के और सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर वक्त निकाल कर लाए और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ आए। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब मौलाना शुजाउद्दीन साहब से। आप ख़तीब हैं जामा मस्जिद मक्की सदफ़ सोसाइटी के। हमने ये देखा कि ख़ास तौर पर जब हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारे मामलात के हवाले से पेशरफ्त की, उलमा इकराम का बड़ा अहम किरदार रहा। वज़ीर आज़म ने भी उलमा इकराम से मुलाकात की, सदर मुमलिकत ने भी मुलाकात की, 20 नुकाती एजेंडा था। गो के इसको इब्तदा में बड़ा तनकीद भी की गई कि नहीं करेंगे, लेकिन उलमा ने बड़ा अहम किरदार इसमें अदा किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो तरावीह के एहतमाम किए जाते हैं, इसके साथ साथ ईद की नमाज़ के इज्तिमात के हवाले से बात की जा रही है। अभी भी ईद उल अज़हा के हवाले से और ईद कुर्बा के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं, नुकात हैं, जिसमें उलमा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उनकी रसाई एक आम आदमी तक बड़ी गहरी होती है और उनकी बात का असर लोग लेते भी हैं। तो इस हवाले से जो किरदार था मस्जिद का, मिंबर का, इमाम का, ख़तीब का, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि जो किरदार अदा किया है आपके इदारे ने और इसके साथ साथ जो मामलात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ IRISS इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का और इनकी पूरी टीम का कि इस नाजुक
موقع پہ جب قوم کو اتفاق، اتحاد اور یگانگت کی ضرورت تھی، بڑا پازیٹیو رسپانس کیا اس ادارے نے، اور بھی بہت سارے ادارے بحیثیت قوم اپنے اپنے طور پر مصروف عمل رہے۔ سماجی قیادت جس میں مذہبی قیادت ہے، علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، ہر فرد نے اپنا کردار ادا کیا۔ جہاں حکومتی اداروں نے اپنا رول پلے کیا، رفاہی اداروں نے، وہیں سماجی قیادت اور علماء کرام کا بڑا پازیٹیو رول رہا۔ گورنمنٹ کی جانب سے جو SOPs بنا کر دی گئی اس پر خود بھی عمل کیا اور باقاعدہ عمل درآمد کرایا اور SOPs کو فالو کیا۔ کچھ جگہوں پر انفرادی طور پہ کچھ مشکلات پیدا آئیں، کیونکہ دیکھیں ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، آپ خود بخوبی واقف ہیں ایجوکیشن کا کیا گراف ہے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے کرتے کچھ موقع چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابتداً اس وبا کو بہت معمولی اور ایزی لیا گیا۔ نتیجہ اس کا آپ دیکھیں کہ آج نقصان کس قدر بڑا ہوا۔ بہت زیادہ ہوا۔ آپ انٹرنیشنل لیول پر ایک نگاہ دوڑائیں تو دیکھیں جن اقوام سے یہ وبا شروع ہوئی اور ان کا نقصان ہوا، انہوں نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا۔ فرسٹ آف آل انہوں نے SOPs بنائی، نیشنل لیول پہ ان SOPs کو فالو کیا، اس پہ عمل درآمد کروایا لوگوں سے، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ کس تیزی سے انہوں نے اس وبا کو کنٹرول کیا۔ اب ہمارے یہاں علماء کا اس کے اندر بڑا اہم کردار رہا باقاعدہ۔ اب ہم خود کیونکہ ممبر و محراب سے وابستہ ہیں، ہماری بھرپور کوشش رہی اب تک لوگوں کو اس بات پہ آگاہی دیتے رہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ذرا قطع کلامی آپ کی اس میں جو خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے حوالے سے، ایک تو مسجد اور محراب کا جو کردار رہا، لیکن اداروں نے بھی اپنے طور پر انفرادی اور اجتماعی طور پر مکالمے کو فروغ دینے کے لیے، رواداری کو فروغ دینے کے لیے، تحمل کو فروغ دینے کے لیے، جس کا ہمارا مذہب تلقین بھی کرتا ہے، تو ایسے اداروں کے ساتھ جو منسلک رہے، وہاں پر مکالمے کے حوالے سے، لوگوں کو آگہی کرنے کے حوالے سے جو کردار آپ سمجھتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اداروں کا، کیا کہیں گے سر؟ بہت مثبت کردار رہا، بڑا پازیٹیو رول رہا، اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی آیا، دیکھنے میں سامنے آیا۔ آن لائن بھی سیشن کروائے اور لوگوں کے اندر آگاہی مہم چلائی، مختلف طریقوں سے اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنی ٹیم کے ذریعے، پراپر جس طریقے سے گورنمنٹ کے ادارے اس کے اندر ورکنگ کرتے رہے۔ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، دیگر رفاہی ادارے، ہم نے خود ڈے فرسٹ سے دیکھا کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے افراد باقاعدہ اس کے اندر ایکٹیو رہے، ہم سے رابطوں میں رہے، اور سب نے مل کر ایک بھرپور کیمپین چلائی اور عوام کو اویئرنیس پرووائڈ کی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اب بہتری آ رہی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ملک کی معیشت کے اوپر اس کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور عوام اب اس کو باقاعدہ سیریس لے رہے ہیں اور ان SOPs کو فالو کر رہے ہیں۔ ابتداءً جن پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، نہ صرف عمل نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اب باقاعدہ سے اس کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ نہ صرف اسلامی اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے تمام مذاہب کے لوگوں کو یکجا کیا، کیونکہ ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ ان کی بھی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر بھی جس طرح سے ہم نے مساجد میں اہتمام کیا، SOPs پر عمل درآمد کیا، اسی طرح سے مندروں میں، چرچز میں اور دیگر جو گرودوارے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کا اہتمام کیا گیا، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک انسانیت کی خدمت تھی، مذہب سے بالا تر ہو کر، کسی رنگ نسل سے بالا تر ہو کر کہ کون کس سے وابستہ ہے، تمام انسانیت کو اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کردار ادا کرنا تھا۔ تو اس لیے اس میں جو ہندوازم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا کردار رہا، اور اسلامک ریسرچ سینٹر نے، اور آج ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ ان کے تعاون سے ہمارے ساتھ مہاراج سناتن داس بھی موجود ہیں، جو کہ آپ پنڈت ہیں رادھا گوپی ناتھ مندر کے، گلستان جوہر کے۔ تو آپ سے بات کریں گے پنڈت صاحب کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کیونکہ جو آپ کے مذہبی رسومات اور تہوار ہوتے ہیں وہ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، لوگوں کا روزگار بھی اس سے بڑا وابستہ ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ملکی معیشت متاثر ہوئی، وہاں پر جو مذہبی آپ رسومات ادا کرتے ہیں یقیناً آپ متاثر ہوئے، لیکن اس سے آپ نے بالائے طاق رکھتے ہوئے جو SOPs حکومت کی جانب سے طے کی گئی، ان اداروں کے ساتھ مل کر کس طرح سے آپ نے عمل درآمد کرنے میں کردار ادا کیا؟ بالکل، بہت بہت شکریہ، آپ نے سمے دیا ہمیں اور اس موقع دیا ہمیں اپنے الفاظ دہرانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں جیون بچانا ہے۔ بالکل، جیون ہوگا تو ہم سب کچھ آگے کر پائیں گے، یدی جیون ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر پائیں گے؟
تو ہمارا انسانیت، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم سب سے پہلے ہمیں جیون بچانے کے لیے درس دیتا ہے، جو کہ بزرگوں نے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے، بالکل اسی پرکار سے۔ جی۔ تو ہمیں بہت سارے اپنے مذہب یہ نہیں کہ کہا گیا کہ آپ مصیبت کے دوران آپ وہی کاریہ کریں جو اور مصیبت بن جائے۔ ہمیں اپنا مذہب، اپنا دین، اپنے رول سسٹم کو لے کر چلنا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمارے ملک کو کیسے بچانا، ہمارے اپنے عوام کو کیسے بچانا، ہمیں اس دنیا کو جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کو کس پرکار سے ہمیں بچایا جائے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے مل کر اور گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم کو یہ سب نیموں کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہاں، ہمارے دھرم میں کچھ نیم، جیسے کہ ہمارا بھی جگناتھ یاترا تھی انڈیا میں بھی، اس میں بہت بڑی پابندی لگائے کہ جبکہ دنیا میں سب سے بڑا رتھ یاترا جلوس نکلتا ہے 23 مارچ کو، تو وہاں پر بھی ہمارے بھی مندروں میں بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہمارے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں اور وبا سے ہم لوگ مقابلہ کر سکیں۔ تھوڑی سی اگر اجازت دیں آپ مہاراج صاحب، کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، آپ نے جس طرح سے بھارت کی مثال دی، تو الحمدللہ پاکستان میں چونکہ وزیر اعظم کا ویژن یہ ابتدا سے رہا کہ لوگوں کو مشکلات میں بھی نہیں ڈالنا۔ بھارت میں تو یہ ہوا کہ یکسر انہوں نے کرفیو نافذ کر دیا۔ یہاں پر حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے اور عوام پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں گے، بہت ساری نرمی کی گئی۔ جیسے مساجد میں بھی اس طرح سے نہیں تھا کہ، لیکن ایس او پیز کے تحت کہ کتنا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے، نمازیں آپ ادا کریں گے، تراویح آپ ادا کریں گے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مندروں میں بھی اور دیگر عبادت گاہوں میں، تو تھوڑا سا ذرا موازنہ میں دنیا کے مقابلے میں جو آسانیاں حکومت نے دی، جو مشکلات کو حکومت میں ہماری حکومت نے جو اسٹیپ اٹھائے ہیں حقیقت میں بہت قابل قدر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان نے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ان نے زیادہ لگانا تھا کرفیو لگایا، جہاں کم کرنا تھا وہاں کم کیا، اس سے ہماری معاشیت کو بھی فائدہ پہنچا اور ہمارے میل جھول میں بھی فائدہ ہوا، اور ہماری انسانیت کو بھی بچائے گا اور ہمارے دھرم کو بھی ساتھ لے کے چلا۔ بہت عقل مندانہ صلاحیت رکھتے ہوئے انہوں نے جو کردار ادا کیے ہیں، ہمیں بھی انہی کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ فالو کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہر رول کو اپنانا پڑے گا جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں طریقہ کار سے، لوگوں سے ملنا پڑے گا، لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کس پرکار سے مدد کر سکتے ہیں، اسی پرکار سے اپنی حیثیت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے، اللہ میاں نے ہم کو سب طاقتیں دی ہیں، ہاتھ پیر عقل بدھی سب دی ہے۔ اور اب تو دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ اس وائرس کے ختم ہونے کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ وائرس کب تک چلے گا، معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کے معمولات جو ہیں اسی وائرس کے ساتھ ہی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور انہیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے آگے بڑھنا ہے۔ سامعین، پروگرام رابطہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے، اور یہ پروگرام اسلامک انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اور معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خاص طور پر چونکہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی گزارنے کے تمام طور اطوار طریقے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اور اسلام کے اندر صفائی اور پاکیزگی کو تو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اس وائرس کے حوالے سے بھی، اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی جب بات کی گئی تو کچھ صفائی کی بات کی گئی، ہاتھوں کو دھونے کی بار بار بات کی گئی کہ اس وائرس سے کس طرح سے دور رہا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا مذہب کہتا ہے لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، جس طرح سے دنیا بھی عمل درآمد کر رہی ہے، مفتی شہزاد رضا صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے، جو مذہب کہتا ہے کہ اس وقت جو ایس او پیز ہیں اس وائرس کے حوالے سے اور وبائی امراض کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا یقیناً قابل غور بھی ہے، اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ اس وقت چونکہ کرونا سے پوری دنیا متاثر ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں یا پاکستان میں صرف کراچی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، پوری دنیا کی معیشت کو اس سے نقصان بھی پہنچا ہے، اور اس سے جو بچنے کے معاملات ہیں اس کی ویکسین موجود نہیں ہے، چونکہ ابھی تک احتیاطی تدابیر WHO نے جو جاری کی ہے اسی پر عمل کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ وہ ہمارے سامنے ہے کہ بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خیال کریں، اور یہ تقریباً دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، ہر مذہب ہی صفائی کا حکم دیتا ہے اور درس دیتا ہے، بالخصوص اسلام تو اس پر بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، طہور نصف الایمان، کے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ستھرائی کے خیال کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو سیریس لینا پڑے گا،
بلکہ اب تو تقریباً لوگ اس سے قبول بھی کر چکے ہیں، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے پہلے باتیں کی ہیں کہ پہلے کچھ عرصے تک جب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، سوشل میڈیا پر بھی اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اب لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے، لوگ اسے مان رہے ہیں۔ فی الحال ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ بقرعید جو اس کا جو سیزن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہر سال لوگ بقرعید پر منڈی جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں، اس میں خواتین بھی جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا، اب ہمیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کرونا وائرس کے ساتھ، لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ بقرعید پر قربانی کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسا کہ جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، سب کچھ چل رہا ہے، ہم نمازیں اپنی مسجدوں کے اندر ادا کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ، سینیٹائزر گیٹ بھی وہاں پر لگائے گئے ہیں اور 6 فٹ کے فاصلے سے وہاں پر کھڑا ہونا، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ساتھ مساجد کے اندر نماز ادا کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی ایک اہم فریضہ ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے اندر بھی احتیاط جس قدر ممکن ہو سکے وہ کی جائے۔ ہر سال آتی ہے، ہر سال لوگ فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اس سال معاملات جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ ہم نے قربانی بھی گزارنی ہے، وقت بھی گزارنا ہے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ پوری فیملیز کو لے کر ہم منڈی نہ جائیں، خود کو بھی بچانا ہے، خود کو بچانا ہے۔ اچھا ایک اور معاملہ جو ہے نا کہ ایک حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہے، اگر مجھے وائرس ہے اور میں اپنے آپ کو لوگوں سے میل جول سے دور نہیں رکھتا تو مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مجھے وائرس ہے، میں آ کر یا آپ کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہوں، پھر جب میں وہاں سے اٹھ کر جاتا ہوں تو وہ جراثیم وہاں پر رہ سکتے ہیں، میں کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں تو جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ وائرس تو شروع کے چند دنوں میں تو انسان کو خود ہی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر وائرس موجود ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی رہیں تو اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے بھی ایک احتیاط جو ہے فاصلہ اسے برقرار رکھیں۔ جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، لازمی سی بات ہے اگر کسی شخص کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ وائرس موجود ہے تو وہ تو احتیاط کر رہا ہے۔ لیکن ہماری تھوڑی سی ذرا اقدار ہیں، روایات ہیں جو کہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں ابھی بھی موجود ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم ابھی بھی موجود ہے، مل جل کر رہتے ہیں، بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی روایت ہمارے پاس تھیں کہ تھوڑا سا اگر ان سے ہم دور رہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو کہ آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، تو اس حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی بھی تھی، وہ چاہے کم علمی کے حوالے سے ہو، نہ صرف یہ کرونا وائرس کے حوالے سے، لیکن بہت ساری خبریں ایسی ہیں کہ جو مختلف گروپس میں آ جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو اس میں ہم بغیر تصدیق کے ان کو پھیلا دیتے ہیں اور وہ ہزاروں لوگوں تک پھیل جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ بڑا درپیش رہا۔ تو اس حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے جو اداروں کی اسلامک ریسرچ سینٹر کی یا آپ لوگوں نے یا مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ بغیر تصدیق کی بہت ساری خبریں جو ہم آگے پھیلا دیتے ہیں؟ دیکھیں مذہب اسلام کے حوالے سے تو اس کے لیے واضح ڈائریکٹ موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت یا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے جو سخت وعیدیں ہیں اسے بیان کیا ہے، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں۔ تو یہ جتنی بھی جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے جو وہ پھیلائے گئے ہیں، مختلف ویڈیوز جو ہے وہ جعلی ڈاکٹرز کی بنا کر چلائی جا رہی ہیں کہ ہاسپٹل میں جو مریض جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، ہم نے دیکھا فلاں ہاسپٹل میں گیا بندہ صحیح سلامت تھا اور واپس آ گیا، پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، خبریں کھودی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں۔ روک تھام کے حوالے سے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس نے اس پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے، نہ صرف ریڈیو پر بلکہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بھی روزانہ کی بنیاد پر مختلف پروگرام جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں، جو فیس بک پر بھی چلتے ہیں، ریڈیو پر بھی چلتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی چلتے ہیں۔ مختلف علماء کرام اور مختلف مذاہب کے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں انہیں ساتھ بٹھا کر، سماجی جو قائدین ہیں انہیں ساتھ بٹھا کر، سیاستدانوں کو، سائنسدانوں کو ساتھ بٹھا کر ان کی رائے لے کر اسے ریکارڈ کر کے اسے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ دیکھیں اب جو یہ گردش، غلط خبریں جو گردش کر رہی ہیں ان کا خاتمہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم ان کے مقابلے میں جو تصدیق شدہ خبریں ہیں انہیں ریکارڈ کر کے یا کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان کی باتوں کو مسترد کیا جائے۔ اچھا وہ جو حضرات جو اس پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہیں ان تک بھی پہنچ کر انہیں باقاعدہ سمجھایا جائے کہ اس سے پورے معاشرے کو نقصان ہوگا، اس سے نقصان صرف ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کو یا ہمارے دور دراز رہنے والوں کو نہیں، اس سے ہم بھی متاثر ہوں گے۔ جب یہ ہمارے علاقے میں آئے گا، جب یہ ہمارے گھر کی طرف پہنچے گا تو اس سے ہمارے بچے بھی متاثر ہوں گے، ہمارے والدین بھی متاثر ہوں گے، ہمارے بہن بھائی بھی متاثر ہوں گے، اور ہم خود بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جس قدر احتیاط کی جائے گی اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا اس چیز کے اندر، اور اسلام بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ طاعون کے مریض کو دیکھ کر تم ایسے بھاگو جیسے بندہ شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ پہلے تو شروع میں لوگوں نے باتیں کی کہ نہیں کہ
کہ اس سے بچنا ممکن کس طریقے سے نہیں، وہ فلاں حدیث سے تو یوں ذکر ہے. اور پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ پہ توکل کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن تمام چیزیں وضع ہیں. توکل کا ایک اپنا مقام ہے، بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ حکم دیا جاتا ہے کہ پھر بھی اگر بیمار ہوں تو یہ بھی سنت ہے کہ اپنا علاج جو ہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا، موت سے نہیں بچا جا سکتا، وہ تو قرآن مجید نے کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں جہاں آنی ہے، جس وقت اور جس لمحے میں آنی ہے، اگر جو تم جا کر اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر ہی بند کر لو گے تو موت وہاں پر موت آ جائے گی. موت سے انسان نہیں بچ سکتا. یہ بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو انسان اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے خوف سے ہی نہ مر جائے، ایک یہ بھی بہت بڑا پہلو ہے. کچھ لوگ اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں. دوسرا نقطہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کرونا وائرس کے بارے میں جس طرح سے عالمی سطح پر بات کی جا رہی ہے، ہم بھی روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، مختلف ادارے بھی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بات کی جاتی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم لوگوں میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں. اس وائرس کے مہلک ہونے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس میں سے 98% لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور 2% بھی، اور الحمدللہ پاکستان میں تو یہ تناسب بھی بہت کم ہے، 2% بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی کم ہے اموات کا. اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جو کسی اور بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اس پر یہ زیادہ اٹیک کر لیتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں، مولانا شہید الدین صاحب جو نقطہ اٹھایا مفتی صاحب نے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ خوف تو بیماری کے حوالے سے، وائرس کے حوالے سے، وبا کے حوالے سے اس کا مقابلہ کیسا کریں؟ اگر خوف طاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے، اور مذہب اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو لاپرواہی ہوتی ہے، دوسرا خوف ہوتا ہے. اگر ہم خوف نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہم لاپرواہی میں جاتے ہیں. تو ایک باریک سی لکیر ہے خوف اور لاپرواہی کے درمیان میں، تو اس کو کیسے بیان کریں؟ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت فرمائی. دیکھیں، خیر اور شر کی جو تقدیر ہے اس پر ایمان لانا بھی لازم ہے، مگر مختلف حالات کے لیے، سچویشن سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسٹریٹجی بنانا یہ بھی سنت عمل ہے. ٹھیک ہے، احتیاط لازم ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبا آئی، آپ نے احتیاط کی، لوگوں کو احتیاط کرائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور کے اندر وبا پھیلی، بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے، اور صحابہ کرام نے احتیاط بھی کی، کیونکہ یہ وبائیں انسانی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سی ایسی وبائیں آئی ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ خوف ایک بڑا خطرناک نفسیاتی معاملہ ہے. یہ جب انسانی ذہن پر سوار ہو جائے تو رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر پیش کر دیتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ خود انسان کی جو ول پاور ہے وہ اس قدر ویک ہو جاتی ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت نہیں رہتی. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی وبا ہو، بیماری ہو، چیلنج ہو، اس سے نمٹنے کے لیے جہاں اسباب اور وسائل اختیار کرنا ضروری ہیں، وہیں انسان کو اپنی ول پاور یوز کرنا بڑی اہم ضرورت ہے. دیکھیں، ہمارا یہ جو ادارہ ہے اس کا بڑا پازیٹیو رول رہا. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ عوامی غلط فہمی تھی کہ یہ وبا کسی خاص دشمن یا سازش کے تحت عام کی گئی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ دنیا بھر سے جمع کیے گئے اعداد و شمار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ تمام ملک، تمام مسالک یکساں طور پر اس سے متاثر ہوئے ہیں، بلکہ باہر کے ملکوں میں تو کہیں زیادہ متاثر. ہمارے ادارے نے اس کے اندر یہ کردار ادا کیا کہ مختلف مسالک کے لوگوں کو یکجا کیا، اور ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مختلف کیمپینز چلائیں، اور لوگوں کو اویئرنیس دی، اور لوگوں کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے حوصلہ فراہم کیا. یہ جو آپ نے بات کی خوف، یہ حقیقت یہی ہے، یہ ایک نفسیاتی معاملہ. کسی بھی بیماری یا مسئلے کے اندر اگر انسانی ذہن کے اوپر خوف سوار ہو جائے تو پھر انسان کبھی بھی اس کیفیت سے نہیں نکل سکتا. اچھا، دوسرا مسئلہ لاپرواہی. بالکل، خوف نہیں ہے تو پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وائرس ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، جو اب کافی حد تک کنٹرول ہو گیا. جیسا کہ ابھی آپ نے اداروں کا اور بہت سی انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کیونکہ دیکھیں جب قوموں پر اجتماعی طور پر حالات یا وبائیں آ جاتی ہیں تو اجتماعی کوشش ہی سے ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے. انسانی تاریخ میں بڑے سخت حالات آئے، قومیں کس طرح نکلی ان حالات سے، اتفاق اور اتحاد سے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، اداروں کی ہے، تو وہ ادارے بھی اور وہ حکومتی ادارے ہوں، رفائی ادارے ہوں، وہ بھی پبلک پر ہی بیس کرتے ہیں. بالکل، پبلک کی سپورٹ سے وہ ادارے جو ہیں ان حالات اور معاملات کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے ادارے جو ہیں، ذیلی ادارے،
جو بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں انفرادی اجتماعی طور پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا حصہ بنیں، ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، خاندانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ SOPs پر عمل درآمد کرائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ ہماری کچھ روایات ہیں مشرقی، کچھ روایات ہماری تھوڑے سے ٹائم کے لیے شاید متاثر ہوں، لیکن SOPs کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم مقام جو ہے نماز کا ہے، اس اہم عبادت کے اندر دیکھیں اتصال صفوف کا مسئلہ اختیار کیا گیا، پھر حج کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کو مختصر کیا گیا۔ اسی طرح علامہ صاحب نے فرمایا اب ایک مستقل عبادت سنت ابراہیمی قربانی کا معاملہ آ رہا ہے، ہم نے کرنی ہے، جس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن SOPs کو فالو کرنا لازمی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مویشی منڈی میں جہاں خریداروں کا زور ہوتا ہے وہاں پر ایک آؤٹنگ اور پکنک کا بھی ماحول ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس خریداری ہے تو ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، خریداری کیونکہ خریداری کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں کھانے کے لیے بھی بیٹھ جائیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت سے گھر کے افراد، تو یہ بھی تھوڑی سی ہماری روایت۔ جتنے بھی پبلک پلیس ہیں اسپیشلی ایوائڈ کریں اور کوشش کریں اپنا جو لائف اسٹائل ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں، تھوڑا سا، اور وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے کچھ لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی اور اس کے بعد اب یہ صورتحال رہی کہ جو وزیر اعظم کا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، یعنی جہاں پر کیسز زیادہ ہیں ان علاقوں میں اور وہاں پر بھی روزمرہ کی جو اشیاء استعمال کی ہیں وہ ان کو میسر رہیں گی، اس حوالے سے اقدامات بھی کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بھی بڑھائی گئی، علاج معالجے کی سہولتیں دینے کے حوالے سے بھی، آئسولیشن کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی بہت ساری بات کی گئی۔ تو ہمارا سب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حکومت کے ان اقدامات کو کہ عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جب لاک ڈاؤن کیا گیا ابتدا میں خاص طور پر سندھ حکومت کی جانب سے کچھ سخت کیا گیا تھا اور جمعہ ہفتہ اور اتوار تو بڑی سختی اس میں ہو جاتی تھی، ڈبل سواری پہ پابندی بھی، تو بہت ساری سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آئیں، عوام کی جانب سے جو رد عمل آیا کچھ ملا جلا بھی رہا، تو اس رد عمل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو حکومت کی حکمت عملی رہی ہے اور اب الحمدللہ پورے پاکستان میں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اس پر اب اس وقت عوام کیا سنجیدگی اختیار کریں؟ حقیقت میں یہ حکومت یہ اگر فیصلے نہیں کرتی، شروع میں سخت فیصلے جو کیے ہیں وہ مانا کہ لوگوں کو بہت نقصان ہوا اور لوگ بہت پریشانی کے عالم میں بھی آئے، مگر اس سے ہمارے پاکستان میں اور موازنہ کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کا کہ ہمارے پاس کتنا نقصان ہوا، دوسرے ملکوں کا کس طرح، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے فوراً لاک ڈاؤن کر دیا اور اتنا سخت کر دیا کہ وہاں کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، اور کوئی حکمت عملی نہیں تھی، بس اچانک اعلان کر دیا، جو جہاں بیچارے گھر تک بھی نہیں پہنچے۔ بالکل، وہ لوگ بھوکے مرے ہیں اور لوگ بیکاری ہو گئے، لوگوں نے خودکشیاں کر لی جان بوجھ کر، اتنی بیماری سے نہیں مرے، اتنا لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی تھیں۔ تو وہ ہمارے ادھر حکومت نے اور ہمارے پاکستان آرمی نے بہت اچھے فیصلے کیے کہ ہم نے شروع میں تو بہت سخت لگا دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ موسم کے ساتھ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں استعمال کی وہ مل رہی تھیں اور جو مخیر ادارے تھے انہوں نے لوگوں کا بڑا کام کیا کیونکہ دیہڑی دار مزدور اس سے بہت متاثر۔ بالکل اسی طرح، اور ہمارے تمام ادارے اور ہمارے تمام لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیا کہ لوگوں کے گھر تک وہ اناج پہنچایا، کھان پان کی چیزیں پہنچائی، ان کو فیسلٹیاں دی گئی اور روڈوں پہ کیا ان کے گھروں میں جا کر دیا گیا اور بنا کسی تکلیف کے یہ سب کاریہ کیے۔ تو اب جو حکومت کر رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہی ہے، اس میں ہم لوگوں کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس پہ عمل کریں گے اور ہم ایک دن بہت اچھے کامیاب ہوئیں گے اور ہماری کامیابی کی طرف درست جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی احتیاط ضرور برتنی پڑیں گی لاک ڈاؤن کے طریقے کو استعمال کرنے، جیسے ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم لوگ حقیقت میں خریداری کم کر رہے ہیں، شاپنگ انجوائمنٹ زیادہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی انجوائمنٹ کو تیاگنا ہوگا، ان کو چھوڑنا ہوگا اور پھر اپنے رولز کو جو گورنمنٹ کے دیے ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کو اور اپنے آپ کے جیون کو بچا سکتے ہیں۔ جی مفتی شہزاد رضا صاحب، بس آخری لمحات ہیں ہمارے پاس، تو اس حوالے سے کچھ پیغام آپ جو ہمارے سامعین کو دینا چاہیں کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں جو انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے گو کہ بڑی واضح ہیں لیکن بار بار ان کا کہنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور اگر کسی اور شخص کے منہ سے اور کسی عالم دین کے منہ سے اگر جاتی ہے تو وہ بات بڑا اثر رکھتی ہے، تو میں چاہوں گا جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ان احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جانی نقصان سے بچنے کے حوالے سے کیا پیغام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، بار بار بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ قوم کو ہم بار بار یاد دلا سکیں کہ وہ کرونا وائرس کے دور میں جی رہے ہیں۔ پہلا حفاظتی قدم جو اس بارے سے بالکل واضح ہے کہ بندہ صابن سے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئے، یہ پہلا حفاظتی قدم ہے، کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہیں۔
جب ہم احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے تو انسانی جانوں کا نقصان جو ہے وہ ہمارے سامنے پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے دیکھنے کو، اور ایک انسان کی جان کی بہت قیمت ہے اور اس کی کوئی قیمت تو دنیا میں کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم اس سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز بھی دیکھتے رہے کہ جناب ایک لاش کی یا ایک شخص کی جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے تو فلاں ڈالر آ رہے ہیں، تو ایک بندے کے مرنے پر اتنی رقم دی جاتی ہے۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک انسان کے جانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے یہ اس کے گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور اس ایک شخص سے گھر کا کس قدر سرکل اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ تو احتیاطی تدابیر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا قدم جو ہم نے بتایا کہ صابن سے 20 سیکنڈ تک کم از کم ہاتھ دھوئے، اور دوسرا جو ہے وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اگر ماسک نہیں ہے تو کھانستے وقت کم از کم رومال کا، ٹیشو پیپر کا استعمال بندہ لازمی کرے تاکہ جراثیم جو ہیں وہ کم از کم ہوا کے اندر نہ رہیں۔ ماسک کا استعمال لازمی کرے، اور تیسرا جس قدر ممکن ہو سکے غیر ضروری سفر سے بندہ اجتناب کرے، اور اجتماع اور اس کے عوامی مقامات پر جانے سے اپنے آپ کو روکیں، جہاں زیادہ رش ہے، جہاں زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر جانے سے اپنے آپ کو روکیں، گریز کریں۔ دیکھیں جس طریقے سے کرونا وائرس کی ابتدا میں عبادت گاہوں میں جمعۃ المبارک کے جو اجتماعات تھے اسے بھی روکا گیا، اب بھی جو اجتماعی جو نماز ہوتی ہے جماعت، اس کے اندر بھی فاصلے کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اجتماع، مذہبی اجتماع جو ہوتے تھے وہ آج تک معطل ہیں، ابھی تک نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنی شادی بیاہ کے جو اجتماعات ہیں، شادی حال تو بند ہیں لیکن ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر، گلیوں میں، محلوں میں 100 افراد، 150 افراد کا جو مجمع لگا رہے ہیں، یہ بھی نقصان دہ، اس سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے۔ غیر ضروری سفر کرنے سے جتنا ہو سکے بندہ اجتناب کرے۔ ہم کسی گاڑی میں جب بیٹھ کر جاتے ہیں، ٹرین میں، بس میں، کار میں، رکشے کے اندر، تو ہم سے پہلے جو شخص وہاں پر بیٹھا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا کیا علامتیں تھیں، کون کون سے جراثیم اس جگہ پر موجود ہیں۔ تو اس لیے جس جگہ پر آپ بیٹھیں اس جگہ پر صفائی ستھرائی کا اچھا خاصا خیال ہونا چاہیے، اور ہاتھ ملانا بے شک یہ سنت تو ہے لیکن اس سے بڑی سنت منہ سے جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ تو سلام کیا جائے، السلام علیکم کے الفاظ کہے جائیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور ہاتھ ملانے سے فی الحال جو ہے وہ گریز ہی کیا جائے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے بغیر۔ اور یہ بات ہم بار بار یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانے سے بہتر ہے بھیجو دعا کرو سلام، تو یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ دعا سلام آپ کہتے رہیں، اور احتیاطی تدابیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سماجی رابطے کوئی ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دوری ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو 7 سمندر دور رہ کر بھی لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ سوشل میڈیا نے اتنا ملا دیا ہے، اور یہ بھی ایک المیہ رہا کہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی لوگ دور رہتے ہیں اور کئی دنوں تک بات نہیں ہوتی۔ یہ تو سوشل میڈیا اب ہے، یا کرونا وائرس کے پیش نظر اب لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر یہ شکایات بھی ہمیں رہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم بات نہیں ہوتی، کئی دنوں تک ملاقات نہیں ہوتی، اور 7 سمندر پار بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو رابطے کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں، تو ان رابطے کے طریقوں کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اور ہمارے جو آج کے معزز مہمان تھے ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ پروگرام میں اختتام کی جانب جا رہا ہے مولانا شجاع الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے۔ مہاراج سناتن داس صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہے۔ مفتی شہزاد رضا صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت اہم گفتگو آپ نے کی اور آپ کا پیغام یقیناً ہمارے تمام سامعین تک پہنچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ہم شکریہ ادا کریں گے اسلامک انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا، جنہوں نے آج یہ معزز مہمان ہمارے ساتھ آئے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور اس میڈیم کو بھی استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک اپنے اس پیغام کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یقیناً ہر فرد کی انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، ماسک کو استعمال کرنا ہے، ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے، اور سماجی فاصلہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے سے دوری پر رہتے ہوئے معمولات زندگی کو آگے بڑھانا ہے، غیر ضروری سفر سے، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی کہا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بارہا ہم اپنے پروگرام میں بولتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں گے، اور اپنے اس ملک کو جس طرح سے دیگر بہت سارے ممالک نے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ایک دن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوگا جو کرونا کو شکست دینے میں اور کرونا کو پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کے میزبان محمد حنیف اور پروڈیوسر آمنہ شیخ کو پروگرام رابطہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد